वेलकम टू ज़ौक़ यक़ी। मैं मोहम्मद शमीम ज़ौक़ यक़ी में आपका बहुत बहुत इस्तक़बाल करता हूँ। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं अहम्मुल मसादिर वल मराजिअ अल अरबिय्या की जो इम्पोर्टेंट सोर्स हैं, रेफरेंसेस हैं अरबी के, यानी जो अच्छी अच्छी किताबें हैं जो कि लिटरेचर के लिए, तारीख़ अरबी के लिए एक मराजिअ और मसदर की हैसियत रखती हैं। तो हम इसमें क्या क्या देखने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो किताब है उसका पूरा नाम क्या है, साहिबी जो किताब हैं, किताब लिखने वाले हैं, उनका पूरा नाम क्या है, किस सदी हिजरी में ये किताब लिखी गई है, और उसके साथ साथ हम ये भी देखने वाले हैं कि ये किस फ़न की किताब है, उसकी नौइयत क्या है, उसका मौजू क्या है, उसका उन्वान क्या है। तो इस वीडियो में हम ये सब बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब पे मैं बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट भी करवा रखा हूँ। मेरा पेड ग्रुप भी चलता है, क्रैश कोर्स है, जिसमें मैं सारी चीज़ों को शुरू से लेकर यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक कवर करने वाला हूँ। कुछ कवर भी कर चुका हूँ, कुछ बाकी वो मैं धीरे धीरे करता हूँ। इसके अलावा मैं बहुत सारी चीज़ों को इनोवेटिव आइडियाज़ के ज़रिए से आपको याद करवाता हूँ, जो कि एक बार देखने से आपको याद हो जाता है, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट करवाता हूँ। जैसे मैं आपको बताऊँ, ये मैंने महजर के बारे में करवा रखा है, इसको आप देख सकते हैं। एक बार देखेंगे तो इसमें तारीख़ पैदाइश, वफ़ात और अमेरिका कब हिजरत करके गए थे, कैसे कैसे, ऐसे याद होगा कि आप फिर कभी भूलने वाले नहीं हैं। और ये भी याद होगा कि कौन सा शायर किस दबिस्तान से ताल्लुक़ रखता है, किस से राब्ता कलमिया से है या असबान दुलूसिया से है। तो इसको एक बार देखें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। इसके अलावा भी मैंने अपने क्रैश कोर्स में एक वीडियो को मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए अपलोड किया था, जो कलीला दिमना क़िसस हकायात के बारे में, तो ये भी यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने फिर एक वीडियो बनाई है मुअल्लक़ा के बारे में, जिसमें आप एक बार मुअल्लक़ा को देख लेंगे तो फिर आपको मुअल्लक़ा के बारे में कुछ और पढ़ने की ज़रूरत बाकी नहीं रह जाएगी। आपको बहर और आपको अशार की तादाद और सारी चीज़ें आपको इस तरीके से याद होंगी कि आप फिर कभी नहीं भूलने वाले, स्पेशली बहर। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, चैनल पर मौजूद है। इसके अलावा मैंने फिर आपको बहुत सारा PYQ करवा रखा है आपके लिए। जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करके, एक मेरा सीरीज़ है, यूट्यूब पे प्ले लिस्ट है इसका, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक मोटी मोटी चीज़ों को, इंपॉर्टेंट चीज़ों को, अलक़ाब को, किताबों को, इन सबको मैंने कवर किया है। तो यहाँ से एक बार आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसी तरीके से मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने अहम मालूमात जो अब्बासी दौर के जो शुअरा हैं उसमें मैंने कवर किया था, इस तरीके से कि उनका नसब क्या है, उनकी तारीख़ पैदाइश, जगह क्या है, और एक एक की स्पेशलिटी क्या है, उसकी खुसूसियत क्या है, कैसे जाना जाता है। जैसे अबू नवास है तो शायरुल ख़म्र है, ऐसे जो हिकमत की शायरी कौन करता है, फ़लसफ़ा वाली शायरी कौन करता है, कौन सा ऐसा शायर है जिसका पूरा का पूरा दीवान फ़लसफ़े में है। तो ये सब आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा मैं बहुत सारे PYQ करवा रखा हूँ, जेनू का और MPhil का, MA का, PhD का, सब कुछ यहाँ से देख सकते हैं। ये MPhil का है, इसी तरीके से MA का है, ये MA PhD का है। इसी तरीके से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मुअल्लक़ा के बारे में आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से मैंने ट्रांसलेशन की एक वीडियो बनाई है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने UGC नेट JRF और JNU दोनों को मिला के मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सेलेक्ट करके आपके सामने रखा था, और कुछ एक्सपेक्टेड MCQ को भी अपनी तरफ से रखा था जो बहुत ज़्यादा चांस है आने के। तो इसको देखने के बाद आपको ट्रांसलेशन का अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से JNU में पूछा जाता है, ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने MA की तैयारी कैसे करनी है JNU के लिए, PhD की तैयारी कैसे करनी है, क्या स्ट्रेटेजीज़ है, किन एरियाज़ पे फोकस करना है, ये सब मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ सब कुछ मौजूद है, आप चैनल से देख सकते हैं। और अब हम इस क्लास में जो बात करने वाले हैं, हम अहम्मुल मसादिर वल मराजिअ अल अरबिय्या की बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं किताब की जो नौइयत है वो देखेंगे, किताब का पूरा नाम देखेंगे, मुअल्लिफ़ का पूरा नाम देखेंगे, और अदबा की तरतीब भी देखेंगे, इसमें कि किसकी जो तारीख़ पैदाइश और वफ़ात है किस एतबार से है। और हम इसी तरीके से उसकी सदी हिजरी भी देखेंगे कि कौन सी सदी हिजरी में लिखी गई है, इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हर किताब की नौइयत देखते हैं कि कौन सी किताब किस नौइयत की है। तो सबसे पहले आपके सामने नौअ अदबी है, यानी वो किताबें जिनका मौजू या जिनका उन्वान जो है या जिनकी नौइयत जो है वो अदब से रिलेटेड है, अदबी हैं, वो लिटरेरी हैं। तो सबसे पहले उसमें अल बयान व तबयीन आपके सामने है। अल बयान व तबयीन जो है ये इसकी जो नौइयत है वो अदबी होगी। इसी तरीके से अल अक़दुल फ़रीद है, इसकी भी नौइयत अदबी होगी। अल कामिल फ़िल लुग़ा वल अदब, इसकी भी नौइयत अदबी होगी। इसी तरीके से आमाली लिल क़ाली, इसकी भी नौइयत अदबी होगी। और इसी तरीके से अल मज़हर लिस्सुयूती, इसकी भी नौइयत अदबी होगी। और अल ख़साइस लिब्न जिन्नी, इसकी भी नौइयत अदबी होगी। अब ये मज़हर लिस्सुयूती है, ये इल्मुल लुग़ा में है, व अनवाउहा में है। अल ख़साइस लिब्न जिन्नी जो है फ़िक़्हुल लुग़ा व फ़लसफ़तिहा में है, लेकिन इसको अगर हम इसका मेन चीज़ देखेंगे तो ये अदब के अंदर ही आता है, इसको हम अलग करके भी देखने वाले हैं।
تو دیکھیں سب سے پہلے جو ادبی میں ہے، یعنی جو جس کا عنوان جو ہے، موضوع جو ہے وہ ادب ہے، اس کے اندر سب سے پہلے کتاب البیان والتبیین ہے، العقد الفرید ہے، الکامل فی اللغہ والادب ہے، الاعمال للقالی ہے، المظہر للسیوطی ہے، الخصائص لابن جنی ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، نوع تاریخی، یعنی وہ کتاب جو ہمارے سلیبس کے اندر تاریخی حیثیت رکھتی ہے، جس کا موضوع ہے وہ تاریخی، جیسے مقدمہ ابن خلدون یہ تاریخی ہے، مروج الذهب للمسعودی یہ بھی تاریخی ہے، اور فتوح البلدان للملازری یہ بھی تاریخی ہے۔ تو تاریخی 3 کتابیں ہو جائیں گی، مقدمہ ابن خلدون، مروج الذهب للمسعودی اور فتوح بلدان للبلازری، یہ 3 کتابیں تاریخی حیثیت رکھتی ہیں یا تاریخی نوعیت کی ہیں، ان کا موضوع ہے جو عنوان ہے وہ تاریخی ہے۔ اب اسی طریقے سے جو نوع ہے ہمارا سیر و تراجم ہے، اور سیر و تراجم میں الفہرست لابن ندیم کا نام آتا ہے، الفہرست لابن ندیم۔ ایک بار پوچھا تھا کہ اس میں کتنی عورتوں کا تذکرہ ہے، تو 22 عورتوں کا تذکرہ اس کے اندر۔ اب آگے چلیں گے، اس کے علاوہ کیا ہے، وفیات العیان لابن خلقان، یہ بھی سیر و تراجم پر ہے، وفیات العیان لابن خلقان۔ اب نوع تراجم پہ کیا ہے، معجم الادباء ہے، یاقوت حموی کی معجم الادباء، اس کا جو وہ ہے وہ تراجم پر بیسڈ ہے یہ کتاب۔ اس کے علاوہ فقہ اللغہ و فلسفتیہ الخصائص لابن جنی، جس کا ہم نے دیکھا ہے ادب کے اندر بھی، تو اس کا جو مین وہ ہوگا ادب ہوگا، لیکن اگر ایسے بھی پوچھ لے گا آپ سے کہ فقہ اللغہ و فلسفتیہ یہ بھی آپشن دیا رہے تو اس پہ آپ لگانا۔ اس کے علاوہ پھر نوع اللغہ و انواعها ہم نے دیکھا، المظہر للسیوطی، جس کا ہم نے مین دیکھا تھا کہ یہ ادب ہے، لیکن پھر بھی اگر یہ نوع اللغہ و انواعها آپشن میں رہے تو یہ چوز کرنا۔ ایسے ہی پھر آئے گا موسوعہ الحضارۃ الاسلامیہ، یہ فجر الاسلام ہے، وضوح الاسلام اور ظہر الاسلام، یہ احمد امین کی یہ کتاب ہے، اس کو دیکھ لیں آپ، یہ موسوعہ الحضارۃ الاسلامیہ اس کی نوعیت ہوگی۔ اب اسی طریقے سے بیبلوگرافیہ یا بیبلوجرافیہ، جس کو بیبلوگرافی بولتے ہیں انگریزی زبان کے اندر، اب اس میں آتا ہے ہماری جو کتاب ہے کشف الظنون عن اسامی الکتب والفنون، دا ریموول آف ڈاؤٹ فرام دا نیمس آف بکس اینڈ دا آرٹس، مطلب یہ ہے کہ جو شک ہے اس کو ختم کرنا ہے کتابوں سے اور آرٹ سے، مطلب جو فنون ہے اور جو کتاب ہے اس کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ کشف الظنون یعنی پردہ ہٹانا، ڈاؤٹس کو ختم کرنا، ان اسامی الکتب والفنون۔ اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ حاجی خلیفہ کی کتاب ہے اور یہ بیبلوگرافی ہے، اس میں انہوں نے کتابوں کی ایک فہرست بنائی ہے اور جو اس کے رائٹر ہیں ان کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے، تو اس طریقے سے اس کی جو نوعیت ہوگی بیبلوگرافی ہوگی۔ اب اغانی ہیں، اس کو اگر ہم موٹے طور سے دیکھنا چاہیں گے تو یہ بھی ادب کے اندر ہی آئے گا، لیکن اس کے اندر جو چیز ہے وہ اصل اغانی ہے، نغمے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر ادب ہے، غنا ہے، شعر ہے، جو عصر جاہلی سے لے کر اس کے بعد پھر اسلام تک ہے، پھر اموی، پھر عباسی، پھر خلیفہ عباسی معتزد باللہ تک کے زمانے تک ہے، 289 تک ہے اس کے اندر، معتزد باللہ جو خلیفہ ہے اس کے زمانت تک کا اس کے اندر یہ ساری چیزیں ملتی ہیں، کیا ہے، جو ادب ہے، جو غنا ہے، جو شعر ہے، یہ ملتا ہے۔ تو اس کو موٹے طور سے دیکھیں گے تو یہ ادب کے اندر آئے گا، لیکن ہم نے اس کو الگ سے بھی بتا دیا ہے اس لیے کہ یہ اہم کتاب مانی جاتی ہے، تو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں یہ PDF آپ کو بھیج دوں گا گروپ میں، وہاں سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں، خود ہی دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ ہم ایک بار اس کو ریکیپ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سی کتاب کس نوعیت کی ہے۔ تو دیکھیں سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں نوع ادبی سے، یہ دیکھیں سب سے پہلے جو نوع ادبی ہے اس میں بیان و تبیین ہے، العقد الفرید ہے، الکامل فی اللغہ والادب ہے، اعمال للقالی ہے، المظہر للسیوطی، الخصائص لابن جنی ہے۔ اس کے بعد ہم تاریخی پر آئیں گے، تاریخی میں دیکھیں مقدمہ ابن خلدون ہے، اس کے بعد پھر مروج الذهب ہے اور فتوح البلدان ہے، یہ تینوں جو کتابیں ہیں یہ سب تاریخی ہیں، یہ سب تاریخی نوعیت کی ہیں، اس کو دیکھ لیں آپ۔ آگے چلیں گے تو یہاں پہ سیر اور تراجم میں الفہرست لابن ندیم میں کتاب آتی ہے جس میں 22 عورتوں کا تذکرہ ہے، وفیات العیان لابن خلقان یہ بھی سیر و تراجم پر آئے گی، اور صرف تراجم پر جو بیسڈ ہے وہ معجم الادباء لیاقوت الحموی ہے، اس کو دیکھ لیں آپ۔ اب اس کے علاوہ فقہ اللغہ و فلسفتیہ پہ ہے جو خصائص ابن جنی ہے، اور اسی طریقے سے انواع اللغہ پر جو ہے وہ کتاب آگے چلیں گے المظہر للسیوطی کی ہے جس میں انہوں نے 50 قسم کے علوم کا تذکرہ کیا ہے۔ موسوعہ الحضارۃ الاسلامیہ یہ احمد امین کی جو کتاب ہے تینوں، جو انہوں نے فجر الاسلام، وضوح الاسلام اور ظہر الاسلام نکالا تھا، یہ تینوں ان کی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ جو بیبلوگرافی ہے وہ کشف الظنون ہے، اور اسی طریقے سے ہم نے اعمالی کو الگ سے بھی دیکھا، اس کو ہم چاہیں تو ادبی میں ڈال سکتے ہیں لیکن اس میں شعر ہیں، سب کچھ ہے، موٹی طور سے ادب کے اندر ہی آئے گا، لیکن پھر بھی دیکھ لیں اس میں کیا کیا ہے اور کس کے زمانے تک ہے، وہ ہم نے آپ کو بتایا، جیسا کہ اس میں 289 جو ہے معتزد باللہ کے زمانے تک ہے۔ اب چلتے ہیں ہم اس میں بات کریں گے ہر ادیب کا نام اور کتاب کا پورا نام، یہ دیکھیں گے، اور کتنے اجزاء میں ہے، کتنی جلدوں میں ہے، یہ سب ہم اس میں ڈسکس کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔
اب سب سے پہلے اسم الکامل للمؤلف والکتاب. اب دیکھیے ہم اس میں مؤلف کا پورا نام دیکھیں گے اور جو کتاب ہے اس کا ہم پورا نام دیکھنے والے ہیں. تو دیکھیں سب سے پہلے ہم شروع کریں گے کتاب الاغانی سے. دیکھیں کتاب الاغانی جو ہے 21 جلد میں ہے اور کئی جگہوں پر 24 بھی لکھا ہے, تو کوئی مشکل نہیں ہے, 21 24 دونوں یاد رکھیں, لیکن اکثر جگہوں پہ 21 دیا ہوا ہے. 21 جلدوں میں ہے اور اس کے 3 اجزاء رئیسیہ, بیسکلی اس کے 3 جز ہیں, 3 جز ہیں اور 21 جلد پر ہے. اب جو مصنف ہیں ان کا پورا نام کیا ہے؟ ابو فرج علی بن حسین بن محمد الاصبہانی. ابو فرج علی بن حسین بن محمد الاصبہانی, یہ ان کا پورا نام ہے. یہ اغانی الاصفہانی, تو جو اصفہانی ہیں یا اصبہانی جو ہیں ان کا پورا نام ہے ابو فرج علی بن حسین بن محمد الاصبہانی. آگے چلیں گے البیان والتبیین, یہ 3 جلد میں ہے اور یہ کتاب ہے جاحظ کی, جن کا پورا نام ابو عثمان عمرو بن جاحظ ہے. جاحظ ان کے لیے جحوظ عینیہ, آنکھیں دونوں ابھری ہوئی تھی اس وجہ سے کہتے ہیں, اور یہ اپنے عمر کے آخری حصے میں لکھا تھا. انہوں نے اس کتاب کو اپنی عمر کے آخری حصے میں لکھا تھا, جس کے اندر قصائد بھی شامل ہیں, خطب بھی ہیں, رسائل بھی ہیں, تعلیقات بھی ہیں, بلاغہ بھی ہے اور خطابہ بھی ہے. اور یہ بلاغہ مطلب اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں پہلی مرتبہ انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا تھا. تو یہ بلاغت کی طریقے سے یا بلاغہ کے قسم کو ذکر کرنے والے یا بلاغہ کے فن پہ بحث کرنے والے یہ پہلے ایسے ادیب تھے, یا پہلی یہ کتاب مانی جاتی ہے. اس کے علاوہ کئی لوگوں نے پھر آئے ہیں اور اس کو مطلب بات کی ہے قدامہ بن جعفر نے, لیکن صحیح طریقے سے جنہوں نے ایز اے فن کی طور پہ اس کو تشکیل دیا ہے, ڈیولپ کیا ہے یا اس کو اسٹیبلش کیا ہے ایز اے فن کے طور پہ, وہ عبدالقاہر جرجانی ہیں جنہوں نے دلائل الاعجاز اور اسرار البلاغہ لکھی ہے. اب چلتے ہیں تیسری کتاب ہے العقد الفرید. العقد الفرید جو ہے یہ کہتے ہیں کہ العقد الفرید لابن عبد ربہ, ان کا پورا نام ابو عمر احمد بن محمد بن عبد ربہ ان کا پورا نام ہے. یہ شروعاتی دور میں 3 جلدوں میں تھی اور اب یہ 5 جلدوں میں ہے. اور اس کی سب سے اسپیشلٹی کیا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے, جو بار بار ایگزام میں پوچھا جاتا ہے, وہ یہی ہے کہ اس میں 25 ابواب ہیں اور ہر باب جو ہے قیمتی پتھر کے نام پر ہے. یہ اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے, یہ بھی امہات الکتب مانی جاتی ہے. اس کی نوعیت ہم نے جیسا کہ بتایا کہ ادبی ہے. اب اس کی کتاب کے بارے میں کہتے ہیں کہ صاحب نباد نے کیا کہا تھا, ہذہ بضاعتنا ردت الینا, تو یہ سی آپ دیکھ لیجئے گا. اب چلتے ہیں آگے, جو کتاب ہے وہ مقدمہ بن خلدون ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے لکھنے والے جو ہیں ابو زید عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمی ہیں, اس کے لکھنے والے جو ہیں, اور یہ کتاب بہت اچھی مانی جاتی ہے. یہ کہتے ہیں اس کتاب کے بارے میں کہ یہ کتاب, اس کے جو پورا نام ہے کتاب العبر و دیوان المبتدع والخبر فی ایام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوی السلطان الاکبر. یہ عبد الرحمن ابن خلدون, یعنی جن کا نام ابھی اپنے اوپر دیکھا کہ ابو زید عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ان کا پورا نام ہے, اور یہ اس کتاب کا پورا نام ہے مقدمہ ابن خلدون کا پورا نام. یہ پوچھا گیا ہے کئی بار کہ اس کا پورا نام کیا ہے. تو یہ کتاب جو ہے موسوعہ تاریخی ہے, جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ اس کی نوعیت جو ہے وہ تاریخی ہے, اور یہ 7 جلدوں میں ہے اور یہ طبع ہو چکی ہے. تو یہ 7 جلدوں میں ہے اور یہ موسوعہ تاریخیہ ہے. اب آگے چلیں گے الکامل فی اللغہ والادب. الکامل فی اللغہ والادب اس کا پورا نام ہے, الکامل کے نام سے جانتے ہیں الکامل المبرد, لیکن الکامل فی اللغہ والادب اس کتاب کا پورا نام ہے. اور اس کے جو لکھنے والے ہیں, جو رائٹر ہیں, ابو العباس محمد بن یزید بن عبد الاکبر المبرد, ان کا پورا نام ہے. تو ہم لوگ مبرد جانتے ہیں اور صرف کامل جانتے ہیں, تو الکامل فی اللغہ والادب جانیں, اس کا پورا نام جانیں. اور ابو العباس محمد بن یزید بن عبد الاکبر اس کتاب کا پورا نام ہے. یہ بیسکلی 4 اجزاء میں ہے, 4 اجزاء میں یہ کتاب ہے. اس کی مشہور سی ایک شرح ہے رغبۃ العمل فی شرح الکامل. اب آگے چلیں گے, کتاب الفہرست جو ہے وہ ابن ندیم کی ہے. ہاں, کتاب الفہرست جو ہے ابن ندیم کی ہے, بہت امپورٹنٹ کتاب ہے یہ. اس کتاب کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ لولا ھذا الکتاب لضاع اخبار کثیر من آداب ھذا اللسان, کہ اس زبان کے بہت ساری چیزیں ضائع ہو جاتی اگر یہ کتاب نہ ہوتا تو. تو یہ جو کتاب ہے سیرت اور تراجم پر بیسڈ ہے, اور اس کے جو لکھنے والے ہیں جس کو ہم ندیم کہتے ہیں, صرف ابو الفرج محمد بن ابی یعقوب بن اسحاق الوراق البغدادی ان کا پورا نام ہے. اور اس میں انہوں نے بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کیا ہے. تو انہوں نے الگ الگ رائٹر کا تراجم کا جو تذکرہ کیا ہے, اس میں سے انہوں نے 22 عورتوں کا بھی تذکرہ کیا ہے. یہ پوچھا ہوا تھا ایک بار کویشچن میں کہ کتنے عورتوں کا تذکرہ ہے اس کے اندر, تو اس کو بھی آپ نوٹیفائی کر لیں.
آگے چلیں گے معجم الادباء کتاب آتی ہے، یاقوت حموی کی ہے یہ کتاب۔ معجم الادباء جو ہے یہ تراجم پر بیسڈ ہے، یاقوت حموی کی یہ کتاب ہے۔ ابو عبداللہ شہاب الدین یاقوت بن عبداللہ الرومی الحموی ان کا پورا نام ہے، اور بیسیکلی یہ 7 جلدوں میں ہے، 7 مجلدات، یہ 7 جلدوں میں ہے یہ کتاب معجم الادباء لیاقوت الحموی۔ اب اور آگے چلیں گے تو آئے گا الخصائص لابن جنی، جن کا پورا نام ہے ابو الفتح عثمان بن جنی، ان کا پورا نام ابو الفتح عثمان بن جنی ہے، بہت بڑے نحوی تھے، نحوی عالم تھے، اور ان کی خصائص ابن جنی پورا ان کا نام ہے۔ اب آگے چلیں گے المظہر للسیوطی کی طرف، کہ المظہر للسیوطی، المظہر فی علوم اللغہ وانواعها، اس کتاب کا پورا نام ہے المظہر فی علوم اللغہ وانواعها، اس کا نام ہے اس کتاب کا پورا۔ جو لکھنے والے ہیں ان کا پورا نام جو ہے سیوطی کا عبد الرحمن بن ابی بکر بن محمد بن سابق الدین الخدیری السیوطی، ان کا پورا نام ہے عبد الرحمن بن ابی بکر، اتنا یاد رکھیں، عبد الرحمن بن ابی بکر الخدیری السیوطی، عبد الرحمن بن بکر السیوطی، ایسے یاد رکھیں۔ اس میں 50 نوعا او علم من علوم اللغہ، یعنی جو علم کی قسمیں ہوتی اس میں سے انہوں نے 50 قسم کا یا 50 علم کا تذکرہ کیا ہے، تو اس کو آپ دیکھ لیجئے۔ اس اب آتے ہیں جس کا ہم نے رکھا تھا ببلیوگرافی، یعنی اس کی نوعیت ہم نے بتائی تھی ببلیوگرافی، کشف الظنون عن اسامی الکتب والفنون، یعنی اس میں جو ڈاؤٹس ہے اس کو ختم کیا گیا ہے کتابوں سے اور آرٹ سے۔ تو یہ ہے مصطفیٰ بن عبداللہ حاجی خلیفہ، یہ رائٹر کا پورا نام، اور یہ کشف الظنون کتاب کا پورا نام ہے، عن اسامی الکتب والفنون، کشف الظنون، اس کا پورا نام رائٹر کا مصطفیٰ بن عبداللہ حاجی خلیفہ ان کا پورا نام ہے، اور یہ کتاب بھی 7 مجلدات میں چھپ چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلتے ہیں مروج الذہب و معادن الجوہر۔ اب ہم لوگ دیکھیں صرف یہی یاد ہے مروج الذہب مسعودی کی کتاب ہے، لیکن اس کا پورا نام بھی جاننا ضروری ہے۔ تو یہ جو یہ کتاب ہے اس کا نام مروج الذہب و معادن الجوہر، اس کتاب کا پورا نام ہے۔ اس کی نوعیت ہم نے تاریخ بتائی تھی، یہ تاریخ کی کتاب ہے، اور یہ جو ہے ابو الحسن، یعنی جو اس کے لکھنے والے ہوں گے ابو الحسن علی بن حسین بن علی المسعودی کہلاتے ہیں، ان کا پورا نام ہے، اور یہ اصل کتاب جو ہے وہ تاریخ کے اندر ہے۔ اب آگے چلیں گے، یہ 2 اجزاء پر بیسڈ ہے، یعنی جو مروج الذہب ہے یہ 2 اجزاء پر بیسڈ ہے۔ اب اسی طریقے سے اگلی کتاب وفایات الاعیان، اس کا پورا نام وانباء ابناء الزمان، اس کتاب کا پورا نام ہے، ہم لوگ وفایات الاعیان لابن خلقان جانتے ہیں، لیکن اس کتاب کا پورا نام اور مصنف کا پورا نام یاد رکھیں، وفایات الاعیان وانباء ابناء الزمان، اس کا پورا نام ہے۔ اب یہ کس کی ہے؟ قاضی القضات شمس الدین بن خلقان، ان کی کتاب ہے، قاضی القضات شمس الدین بن خلقان ان کی کتاب ہے یہ وفایات الاعیان وانباء ابناء الزمان۔ اب آگے چلیں گے فتوح البلدان للبلازری، فتوح البلدان للبلازری۔ اب دیکھتے ہیں اس کتاب کا نام اور اس کے مصنف کا نام۔ فتوح البلدان کا نام پورا وہی ہے جو فتوح البلدان ہے، ہاں ان کے مصنف کا جو نام ہے بلازری کا وہ کیا ہے؟ احمد بن یحییٰ بن جابر بن داؤد البلازری، یہ پورا نام ہے احمد بن یحییٰ بن جابر بن داؤد البلازری۔ یہ 3 اجزاء، 3 اجزاء پر یہ بیسڈ ہے۔ اب آگے چلیں گے اعمال للقالی۔ دیکھیے الاعمال للقالی، اس کے بارے میں جان لیں، پچھلی بار پوچھا تھا کہ یہ ہے کیا بیسکلی، تو یہ محاضرات لیکچرز کا مجموعہ ہے جو انہوں نے لغہ اور ادب کے اندر دیا تھا۔ کہاں دیا تھا؟ یہ یوم الخمیس جمعرات کے دن دیا تھا، قرطبہ کے جامع مسجد میں، فی مسجد الجامع۔ تو یہ قرطبہ کے اندر اندلس میں انہوں نے دیا تھا، ایک محاضرات کا مجموعہ ہے الاعمالی یہ کتاب جو ہے، ٹھیک ہے۔ ابو علی القالی کی یہ کتاب ہے، تو ان کا جو پورا نام ہے ابو علی اسماعیل بن قاسم البغدادی القالی، ابو علی اسماعیل بن قاسم البغدادی القالی ان کا پورا نام ہے۔ اب اس کے علاوہ ہم آگے چلیں گے، اب ہمارے سامنے کتاب ہے فجر الاسلام موضوع الاسلام مظہر الاسلام، یہ کتاب ہے ہمارے احمد امین کی، اور ایک کتاب اس کو یہیں پر ایڈ کر لیں، اس میں دیا نہیں ہوا لیکن پھر بھی ایڈ کر لیں، زعماء الاصلاح ہے، زعماء الاصلاح، جو کہ انہوں نے جو ماڈرن لوگ ہیں یعنی اصلاح پسند لوگ ہیں، جیسے محمد عبدہ ہیں، ہمارے ہندوستان سے سر سید احمد خان ہیں، ایسے لوگوں کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے۔ تو زعماء الاصلاح جو کتاب ہے یہ ہمارے احمد امین کی ہے، ان کا نام احمد امین ابراہیم الطباخ ہے، ان کا پورا نام ہے، اور ان 3 کتابوں کے علاوہ اسی تینوں سیریز کا ایک حصہ یہ بھی ہے زعماء الاصلاح، تو اس کو بھی آپ نظر میں رکھیں، زعماء الاصلاح۔ اب احمد امین ایک بہت بڑے ناقد بھی ہیں، تو ان کے بارے میں آپ پڑھ لیجئے گا۔ اب ہم بات کرنے والے ہیں ہر کتاب کس کس صدی میں لکھی گئی ہے۔
اب ہم اس میں دیکھیں گے کہ کون سی کتاب ہے وہ کس صدی ہجری میں لکھی گئی ہے۔ اب آپ اس کو کیا کرنا ہے، سارے نالج کو اکٹھا کرنا ہے، خود ہی آپ اس کو دیکھیں کہ کتاب الاغانی جو ہم نے اس کی بتا دی نوعیت کیا ہے، اس میں ادب بھی ہے، شعر بھی ہے، اور ہم نے بتایا کہ کس کے زمانے تک کا ہے اس کے اندر، اور یہ بھی بتایا کہ اس کی نوعیت کیا ہوگی اس طریقے سے۔ تو اب یہ اس کے نام میں نے بتایا کہ اس کو جو رائٹر ہے ان کا نام کیا ہے، کتاب کا نام پورا کیا ہے، ایسے ہی اب اس کو دیکھیں کہ کس صدی ہجری میں لکھی گئی ہے۔ تو میں نے اس کو کیٹیگری وائز کر دیا ہے کہ کون سی کتاب کس صدی ہجری میں لکھی گئی ہے۔ دیکھیے القرن الثالث میں لکھی جانے والی، تیسری صدی ہجری میں جو لکھی جانے والی ہے وہ اس میں ہے البیان والتبیین، الکامل فی اللغہ والادب اور فتوح البلدان للبلاذری۔ یہ ساری کتابیں جتنی ہیں یہ سب کے سب تیسری صدی ہجری میں، القرن الثالث الہجری، تیسری صدی ہجری میں لکھی جانے والی ہے۔ تو تیسری صدی ہجری میں لکھی جانے والی 3 کتابیں ہیں، تیسری سے 3 یاد رکھیں، البیان والتبیین، الکامل فی اللغہ والادب، فتوح البلدان للبلاذری۔ ٹھیک ہے، تو یہ 3 کتابیں ہوں گی، بیان والتبیین، کامل فی اللغہ والادب اور فتوح البلدان للبلاذری۔ آگے چلیں گے القرن الرابع۔ ٹھیک ہے، اس میں دیکھیں گے کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، تو جو قرن الرابع ہے یعنی چوتھی صدی ہجری میں لکھی جانے والی جو کتابیں ہیں وہ ہے کتاب الاغانی لابی فرج الاصفہانی، العقد الفرید لابن عبد ربہ، کتاب الفہرست لابن ندیم، اور الخصائص لابن جنی، اور اس کے علاوہ مروج الذہب للمسعودی، اور اسی طریقے سے الاعمال للقالی۔ تو یہاں پہ چوتھی صدی ہجری میں لکھی جانے والی کتابیں ہو جائیں گی 1 2 3 4 5 6، 6 کتابیں ہو گئیں جو کہ لکھی گئی ہیں چوتھی صدی ہجری میں۔ اب آگے چلیں گے کہ القرن السابع الہجری، 7ویں صدی ہجری میں لکھی جانے والی جو کتابیں ہیں 7ویں صدی ہجری میں وہ ہیں معجم الادباء لیاقوت الحموی، وفیات العیان لابن خلقان۔ تو 7ویں میں 2 ہیں، ٹھیک ہے، تیسرے میں 3، چوتھی صدی ہجری میں 6، اور 7ویں صدی ہجری میں 2 کتاب ہے۔ اب آگے چلیں گے 8ویں صدی ہجری میں کیا ہے، ایک ہی کتاب ہے، وہ مقدمہ ابن خلدون ہے، 8ویں صدی ہجری میں لکھی گئی ہے۔ اور پھر آگے چلیں گے تو ہم کو ملے گا کہ 9ویں صدی ہجری میں لکھی جانے والی کتاب المظہر للسیوطی ہے جو کہ 9ویں صدی ہجری میں لکھی گئی ہے۔ اور آگے چلیں گے تو 11 للقرن الہجری، یہ 11ویں صدی ہجری میں لکھی جانے والی کتاب صرف ہے کشف الظنون عن حاجی الخلیفہ۔ اب اگر ہم اس کو ریکیپ کریں گے، ٹھیک ہے، تو ہم کو ایسے پتہ چلے گا کہ دیکھیں تیسری صدی ہجری میں لکھی جانے والی کتابیں 3 ہیں، چوتھی صدی ہجری میں لکھی جانے والی کتابیں 6 ہیں، اس کے بعد پھر 7ویں صدی ہجری میں لکھی جانے والی کتابیں 2 ہیں، پھر 8ویں میں 1 ہے، 9ویں میں 1 ہے، اور 11ویں میں 1 ہے۔ اب اس کے علاوہ جو ہمارے احمد امین کی جو کتاب ہوگی وہ فی القرن العشرین، تو احمد امین کی جو کتاب ہے وہ فی القرن العشرین ہو جائے گی، انہوں نے 20ویں صدی میلادی میں لکھا ہے، اس کا دھیان رکھنا، فی القرن العشرین المیلادی۔ اب ہم اس سلائیڈ میں بات کرنے والے ہیں ترتیب الادباء الکتاب الکبار حسب تواریخ ولادتہم۔ اب جتنے بھی اس کے اندر شامل ہیں ہمارے وہ ادیب جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، ہم ان کی تاریخ پیدائش اور وفات دونوں کو ہم ایک سیکوینس سے رکھتے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے رکھیں گے ابو عثمان عمرو بن جاحظ 1590، اس میں ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ آگے چلیں گے تو البلاذری آئیں گے دوسرے نمبر پہ 190 190 ہجری۔ پھر 3rd نمبر پہ ہیں ابو العباس المبرد جن کی الکامل کتاب ہے، 210 ہجری ان کی آئے گی۔ ابن عبد ربہ جن کی کتاب العقد الفرید ہے، 246 ہجری آئے گی۔ 5th نمبر پہ ہے مسعودی مروج الذہب جن کی کتاب ہے، 283 ہجری میں ان کی پیدائش ہے۔ ابو الفرج الاصفہانی جس کی اغانی کتاب ہے، 284 ہجری ان کی پیدائش ہے۔ ابو علی القالی جن کی اعمالی کتاب ہے، 288 ہجری ان کی پیدائش ہے۔ ابن ندیم کی 297 ہجری پیدائش ہے جن کی کتاب ہے فہرست۔ ابن جنی کی جو کتاب ہے وہ خصائص ہے، 332 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ پھر آگے چلیں گے تو یاقوت الحموی ہیں جن کی پیدائش ہے 574 ہجری میں، جس کی معجم الادباء کتاب ہے ابن خلقان، ان کی جو پیدائش ہے 608 ہجری میں ہے، ان کی کتاب وفیات العیان لابن خلقان ہے۔ آگے چلیں گے تو ہمارے سامنے ہیں ابن خلدون جن کی مقدمہ ابن خلدون کتاب ہے، اور یہ 733 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں۔ پھر امام سیوطی آتے ہیں 849 849 ہجری میں یہ پیدا ہوئے ہیں۔ المظہر للسیوطی ان کی کتاب ہے، المظہر ان کی کتاب کا نام ہے۔ حاجی خلیفہ کی جو کتاب ہے کشف الظنون ہے، اور ان کی پیدائش 1017 ہجری میں ہوئی ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں تو احمد امین ہمارے سامنے آتے ہیں 1886 میں ان کی پیدائش ہے میلادی، اور ان کی کتاب ٹھیک ہے فجر الاسلام ضحى الاسلام ظہر الاسلام ہے، اور زعماء الاصلاح کو آپ ایڈ کر لیں، یہ 2 بار پیپر میں پوچھا جا چکا ہے کہ کس کی کتاب ہے۔ آگے چلتے ہیں، اب ان کی وفات کے سیکوینس کو ہم دیکھیں گے۔ پیدائش کا سیکوینس تھا
ترتیب الادباء والکتاب والکتاب الکبار حسب تواریخ وفاتہم، تو اس میں سب سے پہلے ہم پھر سے ابو عثمان عمرو بن واحد جاحظ کو رکھیں گے، 255 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ پھر آگے چلیں گے تو البلاذری آئیں گے 278 ہجری میں، پھر ابو العباس المبرد 285 ہجری میں، اس کے بعد ابن عبد ربی آئیں گے 328 ہجری میں، اس کے بعد پھر مسعودی آئیں گے 346 ہجری میں۔ یہ سیکوینس ہے، اس سیکوینس کو آپ یہاں سے یاد بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ابو الفتح الاصفہانی آئیں گے، ابو الفرج الاصفہانی جو ہیں 356 ہجری میں، اور اس کے بعد پھر یہ آئیں گے ابو علی القالی 356 ہجری میں، ان کو دیکھیں۔ پھر چلتے ہیں ابن ندیم کی طرف، جن کی وفات ہے 358 ہجری، پھر ابن جنی 392 ہجری ان کی ہے، پھر آگے یاقوت الحموی 626 ہجری ان کی وفات ہے، ابن خلقان 681 ہجری، اور ابن خلدون 809 ہجری ان کی وفات ہے۔ پھر اور آگے چلتے تو امام سیوطی جن کی کتاب المظہر ہے 911 ہجری ان کی وفات ہے، اور حاجی خلیفہ کی 1067 ان کی وفات ہے، احمد امین کی 1954 میلادی ان کی وفات ہے۔ تو یہ سیکوینس رہا وفات کا اور پیدائش کا، اس کو بھی آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو تھینکس فار واچنگ۔